नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बना फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यबन वासिअ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पारा नंबर 21 था, सूरह लुक़मान चल रही थी, जिसमें हम लोगों ने भी पहले पढ़ चुके थे कि हज़रत लुक़मान ने अपने बच्चे को क्या क्या नसीहतें की। पहले तो अल्लाह ताला को मैंने कहा कि शुक्र अदा करना चाहिए हर हाल में, और फिर बताया अपने बेटे को कहा कि सॉरी कि शुक्र करें और फिर वालिदैन के साथ मेहरबानी के साथ पेश आएं। बहुत कुछ हमने पढ़ा, नमाज कायम करें, अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर का बताया, चाल कैसे चलनी है, और बहुत सी और चीजें, आवाज को नीचा रखें, और सबसे बुरी आवाज जो है लसौतुल हमीर, गधे की आवाज है। और अब हम आगे चल रहे थे, जी हमने 29 तक किया था, और 29 से आज 30 शुरू करते हैं। पेज मैंने साथ शेयर किया हुआ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ज़ालिका, ये बि अन्नल्लाह, इसलिए कि अल्लाह ताला हुवल हक़, वही हक है, वही सच्चा है, व अन्ना, और ये कि माँ यदऊना, माँ जो यदऊना दुआ से है, निदा से है, जो वो पुकारते हैं, मिन दूने ही, इसके सिवा, अल बातिलु, बातिल है, व अन्ना, और बेशक अल्लाह, अल्लाह हुवल, वो, अल अलियुल, अलियुल कबीर, अलियु बुलंद मर्तबे वाला, कबीर बड़ाई वाला है। अब यहाँ पे अल्लाह ताला की फिर मजीद सफात आ रही हैं। अलीयुल कबीर, आयत नंबर 30 का बाम मुहावरा है। ये इसलिए कि अल्लाह की जात बरहक है, और जिनको ये लोग खुदा के सिवा पुकारते हैं वो लग हैं, और ये कि अल्लाह ही आली मर्तबे और गरामी कदर है, यानी कि बुलंद मर्तबे वाला, बड़ाई वाला है। अब हमने पहले पढ़ा था कि तौहीद की 3 इक़साम है। तौहीद रबूबियत, रबूबियत होती है कि अल्लाह ताला खालिक, मालिक, कायनात, हर चीज का तख्लीक अल्लाह ताला के हाथों से है। और तौहीद अलवहियत, कि सिर्फ और सिर्फ उसी की इबादत करनी चाहिए जो हमारा खालिक है, और उसी से मदद मांगनी चाहिए, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। और तौहीद अस्मा व सफ़ात, के उस जैसे नाम और उसकी सफ़ात, उस जैसी सफ़ात किसी और में हो ही नहीं सकती। तो इवन जो डॉक्टर है, अगर वो कहते हैं जी बड़ा शाफी डॉक्टर है, बड़ा अच्छा, शाफी अल्लाह सुब्हाना ताला है, सबब अल्लाह ताला ने बनाया है कि उसके अंदर एक डायग्नोज, दवाई देने का वो जो इल्म है वो अल्लाह ताला ने अल्लाह के हुक्म से डाला। तो ये अल्लाह की जात बरहक है। और यहाँ पे शिर्क की फिर मजम्मत आयत नंबर 30 में की जा रही है कि जो अल्लाह के अलावा पुकारते हैं, यानी कि अल्लाह ताला के माबूद बरहक होने की दलील तो ये है, जैसे हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, उसने रात और दिन का निजाम कायम किया, और ये निजाम इस कदर पेचीदा है कि जिसके अंदर हम जितनी स्टडी करें तो हम खुद घूम के रह जाएं कि वाओ, कि अल्लाह ताला क्या जबरदस्त है, क्या हकीम हस्ती है, कैसे जबरदस्त ऑर्बिट्स बनाए हुए हैं, किस तरह टाइम की डिवीजन की हुई है, कैसे जोन्स बनाए हुए हैं, क्या 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 चीजें अल्लाह ताला ने बनाई हैं। और सूरज और चांद भी इसी निजाम का हिस्सा है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अल्लाह के सिवा जिन चीजों को लोगों ने माबूद बना रखा है, इन्हें पुकारते हैं। जैसे मैंने तौहीद की 3 इक़साम बताई, इन तीनों में से किसी एक भी किस्म के वो हम पल्ला नहीं हो सकते, और लोग अल्लाह के साथ उनको नाउज़ बिल्ला पुकारते हैं। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं, बड़े लॉजिक से बात बता रहे हैं, तो उन्होंने क्या बनाया, तो इन्हें भी अलवहियत का मुस्तहिक या हकदार बनाया जाए। तो इसका जवाब नफी में हो तो इसका मतलब है कि ये माबूद सरासर बातिल है, यानी कि अगर ये अल्लाह ताला की रबूबियत में, अल्लाह की अलवहियत में, अल्लाह के इस्मा सफात में किसी भी तरह के बराबर नहीं है, तो ये माबूद क्या है, बातिल है। कायनात की हर चीज अल्लाह ताला की शान, अल्लाह ताला की बड़ाई जो है वो बयान करती है। और इसीलिए कहा जाता है ना, सुम्मस्तवा अलल अर्श, तो इसमें एक ये भी इशारा पाया जाता है कि अल्लाह की इन सफात के मुकाबले में बंदा इंतहाई पस्ती और बहुत नीचे है। और क्योंकि इंसान नीचे है, अल्लाह बुलंद है, क्योंकि इंसान मखलूक है, अल्लाह खालिक है।
اور اس خالق کے ساتھ جو لوگ شریک ٹھہراتے ہیں، شریک بنا دیتے ہیں، تو وہ کیا ہیں؟ وہ باطل ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے بہت بلند ہے، علی القبیر ہے، بلند مرتبہ والا ہے، بڑائی والا ہے۔ آیت نمبر 31 علم، حمزہ کے اوپر زبر آتا ہے تو آتا ہے قیا، کیا مطلب ہوتا ہے؟ لم نہیں، کیا نہیں، ترا، تم اور را میں نے دیکھا، کہ تو نے دیکھا، انا کے، الفلکا، فلک، فلک کہتے ہیں کشتی کو، یہ ریپیٹ ہوگا، یاد ہو جائے گا، یہاں پہ فلک آسمان والا نہیں، یہ فلک ہے، کشتی، تجری، اب تجری چلتی ہیں، فی البحر، فی میں بحر، سمندر میں، بنعمت اللہ، اللہ کی نعمت کے ساتھ، لیوریاکم، ل میں نے البتہ یا تاکہ، یہ وہ، اور را میں نے دکھا دے، کم تمہیں، تاکہ وہ دکھائے تمہیں، من آیاتہ سے اپنی نشانیاں، انا بے شک، فی ذالکا اس میں، لی آیا لا آیاتن، لا نشانیاں ہیں، لکلی ہر ایک، صبارن شکور، صبارن صبر کرنے والے، اور شکور شکر کرنے والے۔ اب اس کو بامحاورہ پڑھ لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ ہی کی مہربانی سے کشتیاں دریا میں چلتی ہیں تاکہ وہ تم کو اپنی کچھ نشانیاں دکھائیں، بے شک اس میں ہر صبر کرنے والے اور شکر کرنے والے کے لیے نشانیاں ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ اب غور و فکر کے اللہ تعالیٰ دعوت دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہر بات جب بتاتے ہیں تو بہت لاجک کے ساتھ، جس طرح ہم فزکس میں تھیوریز وغیرہ پڑھتے ہیں جی، لا ہوتا ہے، ازمپشن ہوتا ہے، پھر اس کو ایگزامپلس کے ساتھ ویریفائی کیا جاتا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بڑے اچھے طریقے سے ایک بات حکمت سے سمجھاتے ہیں کہ کشتیوں اور جہازوں کے سطح آب پہ چلنے میں اللہ کی کئی نشانیاں اور مہربانی ہیں۔ اب آپ دیکھتے ہیں کہ پانی کی خاصیت کیا ہے، وہ ہر چیز کو اوپر کی طرف اٹھاتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ پانی میں ہر چیز کا وزن ہوا کی نسبت کم ہو جاتا ہے، اور یہ کمی کسی چیز کے حجم کے برابر پانی کے حجم کے مطابق ہوتی ہے، اور یہی وہ طبی قانون ہے جس کے باعث انسان سمندر پر کشتیاں اور جہاز چلانے پہ قادر ہو سکا ہے۔ پھر آپ دیکھتے ہیں کہ سمندر میں بہت جس کو کہتے ہیں نا ہائی ریٹ، وہ جو ویوز چلتی ہیں، آندھی کے طوفان انسان آتے ہیں، تو جو انسان کو ہلاکت سے فوراً دوچار کر سکتے ہیں۔ پھر آپ یہ دیکھیں کہ سمندر اتنا بڑا ہے، آپ اتنا بڑا زبردست جس کو کہتے ہیں نا عظیم قسم کا سمندر ہے، جو کہتے ہیں کہ جو ایک ہی ٹکر سے کشتیاں اس کے سمندر کے اندر، ایک تو سمندر بہت بڑا ہے، اور سمندر کے اندر مخلوق بہت سی ایسی ہے جو ہم ڈسکور ہی نہیں کر سکے، اور بہت بڑی بڑی جس کو کہتے ہیں نا ہیوی، بڑی سی جس کو کہتے ہیں وہ مخلوق ہے، اور وہ جو ایک ٹکر سے ہی کشتیوں اور جہازوں کو ڈبو سکتی ہے۔ اور یہ اللہ کی مہربانی ہوتی ہے کہ انسان اکثر اوقات سمندری سفر خیر و عافیت سے طے کر لیتا ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ 31 آیت میں کہہ رہے ہیں، اب آپ ٹیکسٹ کو غور کرتے ہیں اور آپ دیکھتے جائیں تو آپ کو سمجھ آئے گی۔ آئی آلویز وانٹ کہ ہم ٹیکسٹ کو ساتھ ساتھ پڑھیں تاکہ ہمارا رٹا اور تکا نہ ہو، ہم ساتھ ساتھ سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا تم نے نہیں دیکھا اللہ ہی کی مہربانی سے کشتیاں دریاؤں میں چلتی ہیں؟ یعنی کہ کنفرم بات ہے، کیسے چل رہی ہے؟ اللہ کی مہربانی سے۔ ہم سوچتے ہیں کہ جی ہم نے بڑی زبردست انوینشنز کر لی، ہم نے بڑے بڑے انجنز، بڑے ہارس پاور اور بڑے زبردست بنا لیے کہ اب ہمیں کوئی ڈبو ہی نہیں سکتا۔ تو آپ نے دیکھا ہے کہ جو ٹائٹینک تھی، بڑی کتنی بڑی زبردست وہ ایک شپ بنی تھی، کتنی ملٹی فلورز تھے اس کے اندر، اور کتنا بڑا وہ سب کچھ ایک عظیم قسم کی کشتی بنائی تھی، جس کا میکر جو تھا وہ کہتا تھا کہ اس کو تو اللہ بھی ڈبو نہیں سکتا، یہ اس کے ورڈز تھے۔ اور پھر کیا ہوا تھا، وہ اپنے بنانے کے ساتھ اس کا پہلا ہی سفر تھا، اسی میں وہ جو تھی وہ تباہ و برباد ہو گئی تھی۔ تو یہ کہنے کی بات ہے کہ جو کشتیاں چل رہی ہیں وہ اللہ کی مہربانی سے چل رہی ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس طرح ہمیں اپنی کچھ نشانیاں دکھاتا ہے۔ بے شک اس میں ہر صبر کرنے والے اور شکر کرنے والے کے لیے نشانیاں ہیں۔ تو ان نشانیوں کو، ان اللہ کائنات میں بکھری ہوئی چیزوں پہ غور و فکر کرنا اور ان سے ہدایت لینا، ان سے بصیرت لینا بھی وہ لوگ ہی لے سکتے ہیں جو صابر ہوتے ہیں، جو شاکر ہوتے ہیں۔ جو صابر یعنی کہ اللہ کی ہر رضا پہ راضی، اور شاکر شکر کرنے والے جو اللہ تعالیٰ کی ہر رضا پہ، ہر چیز پہ، یعنی کہ صابر اور شاکر دکھ میں، تکلیف میں، راحت میں، رنج میں، ہر
جس طرح کی بھی کنڈیشنز ہوتی ہیں فیوریبل یا انفیوریبل، ان دونوں میں اللہ کے بندے صابر ہوتے ہیں، شکوہ ان کے منہ پہ نہیں ہوتا، اور وہ شاکر ہوتے ہیں، اور ہر وقت اللہ تعالیٰ کی حمد، اللہ تیرا الحمدللہ ہی کہتے رہتے ہیں۔ اسی پہ ہم سب ایک دفعہ پھر کہتے تھے 3 دفعہ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم آپ کا شکریہ نہیں ادا کر سکتے، آپ نے جن جن چیزوں سے آپ نے ہمیں نوازا ہوا ہے۔ آمین ثم آمین۔ آیت نمبر 32، وَإِذْ، اور جب، غشیہم، غش نہیں ہوتا، غش بے ہوش ہونا، ہوں جب وہ بے ہوش ہو جاتے ہیں، چھا جاتی ہے ان پر موجن موج، کالزلالی، خالی کا مطلب ہوتا ہے فار ایگزامپل جیسا کہ، اور زلال، زلال کہتے ہیں بادل کو، مطلب یہ ہے سائبان، شیڈ، اس سینس میں آ جاتا ہے۔ دعاوو، دعاوو وہی دعا سے ہے، ندا کرتے ہیں، وہ پکارتے ہیں اللہ، اللہ کو، مخلصین، خالص کر کے، لہو، اس کے لیے، الدین، دین، عبادت، فلما، فاپس، لما، جب، نجاہم، نجا اردو کا لفظ نجات، اور ہم، نجات دیتا ہے ان کو، الالبر، طرف بر کے، خشکی میں، فامنہم، تو ان میں سے بات، مقتصد، مقتصد کو آپ بے شک انڈر لائن کر لیں، مقتصد ہوتا ہے سیدھے راستے پہ، یہ اقتصاد سے لفظ نکلا ہے، تو اور یہاں مقتصد کیا ہے، انصاف پہ قائم رہتے ہیں، سیدھے راستے پہ، وما، اور نہیں، یجحدو، جہد، اور نہیں انکار کرتے، بھی آیاتینا، ہماری آیات سے، الا، مگر، کلو، ہر، یعنی کہ کل، ہر، خطارن، خطار، یہ ایک نیا ورڈ ہے، ابھی تک ہم نے کیا لفظ پڑھے، مقتصد انصاف پہ رہتے ہیں یا سیدھے راستے پہ رہتے ہیں، اور خطار، خطار کہتے ہیں عہد شکن کو، عہد کا توڑنے والا، بری طرح سے بے وفائی کرنے والا، اور کفور، کفور نا شکرے کو کہہ لیں، کافر کو کہہ لیں، نون جس کو کہتے ہیں نا جس میں نافرمانی کرنے والے کو کہہ دیں، تو یہ تمام چیزیں اس میں آ جاتی ہیں۔ تو آیت نمبر 32 کا بام محاورہ ہوا، اور جب ان پر دریا کی بحریں سائبانوں کی طرح چھا جاتی ہیں تو اللہ کو پکارنے اور خالص اس کی عبادت کرنے لگتے ہیں، اور پھر جب وہ ان کو نجات دے کر خشکی میں پہنچا دیتا ہے تو بعد ہی انصاف پر قائم رہتے ہیں، اور ہماری نشانیوں سے وہی انکار کرتے ہیں جو عہد شکن اور نا شکرے ہیں۔ اب یہاں پہ جو بتایا جا رہا ہے کہ موجوں کہ جب ان پہ دریا کی لہریں سائے بانوں کی طرح چھا جاتی ہیں، تو تلاطم خیز موجوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اس لیے فرمایا کہ ایسے طوفان سمندر میں اکثر اٹھتے رہتے ہیں۔ اس وقت تو سب لوگ، کیا مشرک بھی اور کیا دوہریے بھی، سبھی اللہ کو پکارنے لگتے ہیں، جو اس بات کی دلیل ہے اللہ تعالیٰ کا وجود اور توحید جو ہے، دونوں باتیں اللہ نے انسان کی فطرت میں ڈالی ہوئی ہیں، یہ جس کو کہتے ہیں نا بائی ڈیفالٹ سیٹنگ ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے پڑھا تھا جو حضرت اکرمہ تھے ابو جہل کے بیٹے، ابھی جب وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے تو فتح مکہ کے موقع پہ وہ بھاگے، انہوں نے کہا کہ میں یہاں سے بھاگ کر کہیں اور چلا جاتا ہوں، اور وہ بھاگتے ہوئے وہ ایک سمندر پہ آئے، سمندر سے پتہ نہیں کوئی کشتی میں بیٹھے، اور کشتی میں یہ کسی گرداب میں پھنس گئے، اور جس پر انہوں نے کہا کہ یہ ان کا اس زمانے میں ہوتا تھا کہ اگر کوئی اپنے مالک سے، کوئی غلام سے بھاگا ہوا غلام آیا ہے تو اس وجہ سے کشتی جو ہے گرداب میں پھنس جاتی۔ 2-3 لوگوں کے پرسیپشن تھے اس سلسلے میں، تو اور وہ جب گرداب میں پھنس گئی تو اس نے جو تھے حضرت اکرمہ جو تھے انہوں نے دعا مانگی، اور سب کیا ہوا کہ سب اللہ اللہ پکارنے لگ گئے۔ تو اس نے کہا اچھا اللہ، یہ تو جب میں خشکی میں بھی تھا تب بھی اللہ پکارا جاتا تھا، اب میں سمندر کے درمیان میں بھی ہوں تب بھی لوگ اللہ پکارے ہیں۔ تو تب انہوں نے دل میں ایک اللہ سے کہا کہ اللہ میاں، اگر میں یہاں سے زندہ بچ گیا تو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کے اسلام قبول کروں گا، یعنی کہ خشکی میں بھی رب ہے اللہ ہے، اور گری میں بھی رب ہے اللہ ہے۔ تو یہاں پہ آپ دیکھیں کہ یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کا وجود، بلیورز اور نان بلیورز دونوں اس چیز کو مانتے ہیں کہ اللہ کا وجود ہے۔ اتنی بڑی کائنات جو ہے کسی کوئی ایکسیڈنٹل یا کوئی ایسے نہیں آ گئی، یہ اللہ تعالیٰ نے پراپر پروگرام کے ساتھ، بڑی پلاننگ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اور سب اللہ تعالیٰ کے وجود کو، اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں، اور جب وہ پریشانی میں ہو تو وہ اللہ ہی کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اب آگے آ جاتا ہے جو اس کا ایک نیا ورڈ تھا جو ہمیں سیکھنا تھا کہ اور خالص اسی کی عبادت کرنے لگتے ہیں، فلما نجاہم، اور جب وہ ان کو نجات دے کے خشکی پہ پہنچا دیتے تو بات تو انصاف پر قائم رہتے ہیں۔ مقتصد، مقتصد کے
جو ہے یہ اس کا معنی ہے کہ اس کا اصل معنی تو ہے اعتدال پہ قائم رہنے والا. پھر اس کے مفہوم میں راہ راست میں آ جانے والا بھی شامل ہو جاتا ہے, یعنی کہ وہ شخص جو مصیبت میں اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو یاد رکھے اور اسے پورا کرے. جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ اکرمہ بن ابو جہل کے بارے میں, جیسے میں نے آپ کو ان کی پورا بتایا کہ انہوں نے اپنے وعدے پہ قائم رہے, اور پھر جب انہوں اس مصیبت سے, اس کشتی کے گرداب سے نجات ملی, تو واپس آ کے انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اسلام قبول کر لیا. اور اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ جو دوہریے لوگ بھی ہوتے ہیں, اللہ سے انکار اور اللہ کے اقرار کے درمیان کی سطح پہ آ جاتے ہیں, یعنی کہ کٹر منکر نہیں رہتے. یعنی کہ یہی حال مشرکوں کا بھی ہوتا ہے کہ وہ اپنے معبودوں کو حاجت روائی اور مشکل کشائی میں جب وہ پکارتے ہیں اور جب ان کو مدد نہیں آتی تو وہ بھی شک میں پڑ جاتے ہیں. اور مشرکوں کا اپنے معبودوں پہ پورا اعتقاد نہیں رہتا. ٹھیک ہے جی. تو مختصر کے دو مفہوم ہو گئے, اور مختصر ذو معنی لفظ ہے. ایک تو وہی جیسے میں نے بتایا کہ اعتدال پہ قائم رہتے ہیں, جیسے ان کو سمجھ آ گئی, جیسے اکرمہ بن جہل تھا, وہ واپس گیا مصیبت پہ, اس نے جو اللہ سے وعدہ کیا کہ میں بچ گیا, تو وہ اپنی اس عہد کو, اس بات کو پورا کرتے ہیں. اور دوسرا کہ جو باقی نان بلیورز ہوتے ہیں وہ اپنے مذہب کے سلسلے میں شک میں پڑ جاتے ہیں. ایکچولی جن لوگوں کی عادت ہی یہ ہو کہ ہاں ان پر انعامات کی کس قدر بارش کر دی جائے, انہوں نے شکر ادا کرنا یا احسان مان لینا سیکھا ہی نہیں ہوتا. تو ایسے لوگ خطرہ ٹل جانے کے بعد بھی اپنی سابقہ طرز زندگی یعنی کہ کفر, شرک یا دوہریت کی طرف پلٹ جاتے ہیں. تو یہاں پہ یہ بات ہے کہ جو بندے کی ہیبیچول جو عادت ہے, جس مذہب پہ, جس طریقے سے, تو اگر آپ خود دیکھیں کہ اللہ معاف کرے جب ہمارے بچوں کے امتحان ہوتے ہیں یا ہم کسی صحت یا پریشانی میں ہوتے ہیں, تو آپ دیکھتے ہیں کہ کس طرح مسئلے بچھا لیتے ہیں, جی پلیز کو تصویر کو وظیفہ بتا دیں کہ اس مصیبت سے حل نکلنے کا حل نکالا ہے. اور آپ بڑے جس کو کہتے ہیں ریلیجیسلی بیٹھے ہوئے ہیں, جی کسی نے کہا جی 1000 دفعہ یہ پڑھنا ہے تو 2000 دفعہ یہ پڑھنا ہے, بے شک لاکھ دفعہ بھی کچھ پڑھنا ہے, تو آپ اس مصیبت سے نکلنے کے لیے آپ لگے ہوئے ہیں کہ جی میں یہ کر لوں. اور الحمدللہ جب وہ مصیبت آپ کی سے دور ہو جاتی ہے تو پھر آپ کو یاد بھی نہیں آتا کہ میں نے یہ دوبارہ سے اسی روٹین کو چلو اس طرح نہیں, لیکن کچھ نہ کچھ اللہ کا ذکر تو اپنی زندگی میں رکھوں, آپ فوراً پلٹ جاتے ہیں. اور یہاں پہ یہ ہم مسلمانوں کا میں طریقہ بتا رہی ہوں کہ ہم بھی جب پرابلم ہوتی ہے تو سجدے میں گر جاتے ہیں, نمازوں کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں, اور جب وہ پرابلم حل ہو جاتی ہے تو پھر وہی جانماز سمیٹے اور پھر دیٹس اٹ. تو بہرحال یہ ایک اللہ تعالیٰ نے انسان کی نفسیات بتائی ہے کہ جب ہمارے اوپر کبھی پریشانی آتی ہے تب ہم اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں, اور جب پریشانی دور ہو جاتی ہے تو پھر ہم اللہ تعالیٰ کو مجھے لفظ نہیں کہنا چاہیے, پھر ہم اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں, اگنور کر جاتے ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہماری نشانیوں سے وہی انکار کرتے ہیں جو عہد شکن اور ناشکرے ہیں. جی تو کیا ہے کہ کون انکار کرتے ہیں؟ جو عہد شکن ہوتے ہیں اور ناشکرے ہوتے ہیں. آیت نمبر نیکسٹ ہے, یا ایھا الناس, اے لوگو, اتقوا تقوی اختیار کرو, ڈرو, پرہیزگاری کرو, ربکم اپنے رب سے, وخشو اور خشی سے ہے, اور یہ بھی ہے ڈرو, یومن اس دن سے, لا نہیں, یجزی جزا سے ہے کہ نہ کام آئے گا, نہ جزا ملے گی, والد نیکسٹ پیج شیئر کرتی ہوں, ولدہی اپنے بیٹے کے, والا اور نہ, مولودن اور نہ بیٹا, ہوا جازن کام آنے والا ہوگا. جاز جو ایک نیا لفظ ہے, کفایت کرنے والا, کام میں آنے والا, والدیہ اپنے باپ کے, شیئن کچھ, انا بے شک, وعد اللہ اللہ کا وعدہ, حق سچا ہے, فلا پسنا تغرنکم, اب یہاں پہ کیا, غرہ ہوتا ہے دھوکے میں ڈالنا, تجھے دھوکے میں ڈالے, تمہیں ہرگز دھوکے میں ڈالے, الحیات الدنیا حیات زندگی دنیا کی, ولا اور نہ, یغرنکم ولا یا غرنکم ہرگز دھوکہ دے تم کو, باللہ اللہ کے بارے میں, غرور فریب دینے والا. ٹھیک ہے جی. تو جاز کیا تھا لفظ, کفایت کرنے والا, اور غرور کیا تھا, فریب دینے والا. اب با محاورہ دیکھتے ہیں اس آیت کو کہ لوگوں اپنے پروردگار سے ڈرو, اس دن کا خوف کرو کہ نہ تو باپ
اپنے بیٹے کے کچھ کام آئے گا، نہ بیٹا باپ کے کچھ کام آ سکتا ہے. بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، پس دنیا کی زندگی تم کو دھوکے میں نہ ڈال دے اور نہ فریب دینے والا شیطان تمہیں اللہ کے بارے میں کسی طرح کا فریب دے. آیت نمبر 33 میں دنیا میں اولاد اور والدین کا تعلق سب سے زیادہ قریبی ہوتا ہے، لیکن قیامت کے دن یہ قریبی رشتے بھی ایک دوسرے کی مدد نہیں کر سکیں گے. اگر بیٹا پکڑا گیا تو باپ چھڑا نہیں سکے گا، اور اگر باپ پکڑا گیا تو بیٹا چھڑا نہیں سکے گا. اور بہت ہی نادان ہے وہ شخص جو دوسرے کی دنیا بنانے کے لیے اپنی عاقبت خراب کر دیتے ہیں. تو اللہ کا وعدہ سچا ہے کہ قیامت ضرور آئے گی، اللہ کی عدالت ضرور قائم ہوگی اور ہم سب اکاؤنٹیبل ہیں، جواب طلبی ہوگی. اور جس طرح یہ ہے کہ اللہ کے بارے میں شیطان طرح طرح کے دھوکے دیتا ہے. کسی کو کہتا ہے اللہ نہیں ہے، کسی کو کہتا ہے اللہ ہے، مگر وہ دنیا سے الگ تھلگ ہے. دنیا بندوں کے حوالے میں ہے، اور کسی کو اس غلط فہمی میں ڈالتا ہے، یعنی کہ شیطان اپنے ٹریپس، اپنے پھندے بچھا رہا ہے کہ اللہ کے کچھ پیارے ہیں، ان کا تم تقرب حاصل کر لو، اور جو کچھ چاہو تو ان اللہ کے نیک بندوں سے لے لو، بخشش تمہاری یقینی ہے. اب یہ ٹریپس ہیں سارے شیطان کے. کسی کو اس دھوکے میں مبتلا کر دیتا ہے کہ اللہ غفور ہے، رحیم ہے، تم گناہ کرتے جاؤ وہ بخشتا جائے گا. اور اس طرح کے کتنے ہی دھوکے ہیں جن میں انسان مبتلا رہتا ہے. کہنے کی بات ہے کہ رشتے ختم ہو جائیں گے. دنیا کی زندگی کو اس آیت میں ڈسکرائب کر دیا گیا، ڈیفائن کر دیا گیا کہ دنیا کی زندگی دھوکا ہے، آخرت معیار ہے. جو ہم دنیا میں ہم جو سمیٹ سکتے ہیں، یعنی کہ حقوق، یہ تو یہاں پہ شیطان کا جو کریکٹر بتایا گیا ہے کہ بڑا ویل وشر بن کر آتا ہے. وہ آپ کو سیدھے راستے سے بھٹکاتا ہے، کیا کیا آپ کو ٹریپس دیتا ہے، کیا کیا آپ کو جس کو کہتے ہیں نا دھوکے میں ڈالتا ہے. اور پھر وہ کہاں، کیونکہ اس نے اللہ تعالیٰ کو چیلنج کیا ہوا کہ میں نے تو جانا ہی جہنم میں، تو میں بہت سے 7 لوگوں کو لے کے جہنم میں جاؤں گا، ان کو اس دنیا کا دھوکا دوں گا. دنیا میں باپ بیٹے کا رشتہ ہی ایسا ہے جو مصیبت کے وقت ایک دوسرے کے کام آتا ہے. ایسی ہے نا جو آپ کا فیملی ٹائز ہوتے ہیں، جو آپ کے نیئر ڈیئر ونز ہوتے ہیں. مگر قیامت کے دن دہشت اتنی زیادہ ہوگی کہ باپ بیٹے سے چھپا پھرے گا اور بیٹا باپ سے. ہر ایک اپنی مصیبت میں ایسا گرفتار ہوگا نفسی نفسی کہ دوسری کی طرف توجہ کرنے کا ہوش نہ ہوگا، اور نہ کوئی شخص دوسرے کی مصیبت اپنے سر لینے کے لیے تیار ہوگا. نہ بیٹے میں اتنی ہمت ہوگی کہ وہ یہ کہہ سکے کہ باپ کے بدلے مجھے جہنم بھیج دیں، نہ باپ ایسا کہہ سکے گا. اور جب ایسے قریبی رشتہ داروں تک کا یہ حال ہوگا تو کوئی شخص کیسے کسی دوسرے کے کام آ سکتا ہے. لہٰذا ہر انسان کو اس دن کی ہولناکی سے اپنے بچاؤ کی فکر خود کرنی ہے. چنانچہ جب یہ آئی تھی نا، وہ انذر عشیرتک الاقربین نازل ہوئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا پہ چڑھ کر اپنے قریبی رشتہ داروں کو بلایا اور ہر ایک کا نام لے کے فرمایا اپنی فکر خود کر لو، اس دن میں تمہارے کسی کام نہیں آؤں گا. تو آج میاں بیوی کا رشتہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہاں تو والد بچوں کو اور والد کا تعلق بتایا. آپ یہاں پہ دیکھ لیں کہ ماں بھی کتنی ویل وشر ہوتی ہے اپنے بچوں کے، کوئی تکلیف نہیں آنے دیتی. تو یہاں پہ بات کی جا رہی ہے کہ ماں اپنی پلیٹ میں سے، سالن میں سے چیزیں نکال کے اپنے بچے کو دے دیتی ہے، لیکن قیامت والے دن اگر اس کو بچے کو کچھ نیکیوں کی ضرورت ہوئی تو وہ مجاز ہی نہیں ہوگی. وہ جو کہتے ہیں نا کہ جیسے دنیا میں زندگی کا جب پیپر سنیچ ہو جاتا ہے، عمل کا وقت ختم ہو جاتا ہے، رائٹنگ کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے، تو پھر وہ جو آپ کا فائنلی رزلٹ نکلا تو وہی آپ کا ہوگا. تو اب آپ یہ دیکھیں کہ تو وہ ہر بندے نے، ہم نے کتنی دفعہ پڑھے کہ ہر بندے نے اپنے عمل کا حساب خود دینا ہے. تو یہاں پہ آج ہماری رشتہ داریاں، آج ہم اپنی رشتہ داریاں ہمیں سیو کر جاتی ہیں، ہماری پوسٹ عہدے ہمیں سیو کر لیتے ہیں، کسی کی سفارش ہمیں سیو کر لیتی ہے دنیا کے عدالت میں. لیکن جہاں اللہ کی عدالت لگے گی تب کوئی بندہ مجاز نہیں ہو سکے گا. وہ سب اپنے جو اس نے کیا ہوگا، جو اس کی ہاتھ کی کمائی ہوگی، بس وہی اس کا عمل ہوگی، اور وہی اس کو آگے لے جا سکتی ہے اور وہی اس کو پیچھے جہنم میں دھکیل سکتی ہے. اور یہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرما دیا اپنی فکر کر لو، اس دن میں بھی تمہارے کسی کام نہ آ سکوں گا. اور پھر اسی آیت کا جو دوسرا ٹکڑا ہے اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ دنیا کی زندگی میں دھوکے کے مختلف پہلو بتائے جا رہے ہیں. یعنی کہ اس دھوکے میں نہ پڑو کہ تمہارا مقصد حیات یہ بن جائے
کہ ہمارا معیار زندگی اسٹینڈرڈ آف لائف بلند سے بلند ہوتا جائے اور ہم دنیا کی اسٹینڈرڈ اور اسٹیٹس اور اسی کی چاہ میں اس قدر ہو جائیں کہ ہم سمجھ بیٹھیں کہ بس یہی دنیا کی زندگی ہے اور عملاً آخرت کی زندگی کے منکر بن جائیں اور یہ سمجھ جائیں کہ اس دنیا میں جو خوشحالی کی زندگی پہ ہے یہی زندگی حق ہے، اور جس کو دنیا میں شاندار زندگی نے گزارا تو اس کا مطلب ہے کہ اس سے اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہے، نعوذ باللہ۔ تو یہ سمجھے کہ دنیا میں خوشحالی اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی دلیل نہیں ہے، یا یہ سمجھے ابھی تو مزے کر لیے، ابھی تو بڑی عمر پڑی ہے، بعد میں توبہ کر لیں گے۔ تو دنیاوی زندگی کے متعلق یہ سارے جو نظریے ہیں سراسر دھوکہ اور فریب ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بہت جگہ لکھا کہ ہم یہاں پر ایک جس کو کہتے ہیں نا گنے چنے دنوں کے لیے آئے ہیں، ہمارا وقت اجل مسمى، یعنی کہ ایک ہمارا ایک ٹائم ہے، ایوری ون ہیز ٹو گو۔ جو بندہ یہاں پیدا ہوا ہے اس نے یہاں سے جانا بھی ہے۔ اب ہم بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، جو دنیا میں کریں گے عمل اس کا ہمیں انشاءاللہ تعالیٰ جو اچھا کریں گے، اچھی گڈ ڈیڈز ہیں تو ہمیں انشاءاللہ تعالیٰ جنت میں اس کے پھل ملے گا، اور اگر بیڈ ڈیڈز ہیں تو ہمیں جہنم میں اس کی سزا ملے گی۔ اب یہاں پہ ایک اور جو چیز یہاں پہ شیطان کا کریکٹر کو بہت زیادہ کیا گیا کہ شیطان کا جو کریکٹر ہوتا ہے ہر وقت لوگوں کو ڈی ٹریک میں لگا رہتا ہے۔ یہاں آپ نے حق کا، اچھی نیت کا، نیکی کا سوچا بھی فوراً شیطان صاحب کھڑا ہو جائے گا اور وہ آپ کو طرح طرح سے چیزیں، فار ایگزامپل اب فلڈ ریلیفس کے ہیں، ان کا جی لوگوں نے کہا جی کپڑے نکالو، فلانا نکالو، آپ ایک سوٹ نکالتی ہیں کہ اچھا جی میں یہ سوٹ، اچھا سوٹ دینے لگتی ہیں تو کہتی ہے ہاں اچھا قمیض تو میں نے بہت دفعہ پہن لی ہے، چھد بھی تھوڑی سی گئی ہوئی ہے، ایسا کرتی ہوں یہ قمیض پہ جو میں نے لیس اتنی مہنگی لگائی ہوئی نا یہ تھوڑی سی لیس نکال لیتی ہوں، لیس نکالنے لگتی ہیں تو پھر کہتے ہیں اچھا اس کا تو یہ جو ٹراؤزر ہے یہ تو میرے 10 اور 2-4 سوٹوں کے ساتھ بھی میچ کر جائے گا، اچھا یہ بھی رکھ لیتی ہوں۔ پھر سوچتے ہیں کہ اچھا یہ دوپٹہ تو یار پیور شفون کا بڑا اچھا دوپٹہ ہے، یہ بھی میرے کئی سوٹوں کے ساتھ چل جائے گا۔ تو آپ سوچتے ہیں کہ آپ نے ایک سوٹ نکالا دینے کے لیے، لیکن دیتے دیتے شیطان نے آپ کو اتنا بھٹکایا، قمیض کو بھی کچھ آپ نے کمی کر دی، دوپٹہ بھی غائب کر دیا، اور آپ نے وہ بھی کر دیا۔ اچھا کچھ نہیں تو ہم لوگ جب لاسٹک بھی ڈالا ہوتا ہے نا نالا کرتے اچھا یہ بھی نکال لیں۔ تو یہ آپ دیکھیں یہ میں چھوٹی سی گھر کی مثال بتا رہی ہوں۔ بہرحال آپ دیکھیں کہ اس آیت نمبر 33 میں کتنے پوائنٹس ہیں۔ ایک پوائنٹ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ قیامت والے دن، قیامت تو ڈیفینیٹلی نہیں ہے، اس میں ہر بندے نے اپنے اعمال کا حساب اپنے اعمال نامے سے دے گا۔ کسی کے اعمال نامے سے کسی سے وہ ایک نیکی لینے کا مجاز نہیں ہے کہ اگر اس کے پلڑے میں ایک نیکی کم ہے تو اپنی بہن بھائی ماں سے والدین سے اولاد سے کہ جی ایک نیکی میرے پلڑے میں کم ہو رہی ہے تو مجھے دے دو۔ وہاں پہ آپ مجاز نہیں ہوں گے، آپ کے اندر طاقت نہیں ہوگی کہ آپ ایک نیکی بھی کسی کو دے سکیں۔ عمل کا اور مہلت کا ٹائم یہ دنیا کا ہے۔ دوسرا ہم نے دیکھا کہ دنیا کی زندگی دھوکہ ہے، یہ ہم اور دھوکہ شیطان اس طرح ہمیں لگتا ہے کہ یہی دنیا ہے، اور اگر دنیا میں خوشحالی ہے تو اٹ مینس کہ اللہ ہم سے خوش ہے، اور یہاں ہمارے پاس ساری زندگی پڑی ہے۔ مجھے یہ بتائیں کہ اگلی سانس تھی مجھے اور آپ کو پتا کہ میں اگلی سانس بھی لے سکتی ہوں کہ نہیں۔ پھر تیسرا یہاں پہ بتایا گیا کہ شیطان جو ہے ہر وقت ہر انسان کے ساتھ ساتھ لگا ہوا ہے، وہ ہر وقت انسان کو، کسی شخص ہو یا ادارہ ہو، اس کو ہر وقت فریب میں مبتلا کرتا ہے تاکہ وہ گمراہ ہو سکے، اور وہ دھوکہ بھی اللہ کے معاملے میں دیتا ہے۔ مثلا یہ کہ اللہ نے اپنے سارے اختیارات اپنے پیارے بندے اور ولیوں کو دے دیے، اب جو کچھ مانے ان سے مانگ لو، یعنی کہ یہ بھی فریب دیتا ہے۔ وہ جیسے وہ سو کال پیر فقیر نہیں بن جاتے کہ جی وہ ہے جو فلانے کے آستانے پہ جائیں، فلانی جگہ فلانا کریں تو وہ آپ کو جناب آپ کے تمام جو ہیں حاجتیں پوری ہو جائیں گی، یا پھر وہ یہ دھوکہ دیتا ہے کہ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، وہ ہمیں جہنم میں کیوں ڈالے گا، وہ تو 70 ماؤں سے زیادہ رحیم ہے، تو وہ ہمیں کیوں ڈالے گا۔ تو وہی بات ہے، اب ایک ٹیچر کو اپنا ہر اسٹوڈنٹ سب بہت پیارا ہوتا ہے، اب ایک بچہ محنت ہی نہ کرے بار بار اس کے ٹیچر کے سمجھانے پہ کرنے پہ تو کیا کرے گی وہ ٹیچر؟ کیا ایک بچہ جس کے 0 نمبر آ رہے ہیں یا اس کے پاسنگ پرسنٹیج نہیں آ رہے تو وہ کس طرح وہ ہو سکتا ہے کہ اس کو پاس کر دے جتنا مرضی پیار کرتی رہے؟ کیونکہ یہ تو پیار نہیں ہوگا، یہ ظلم ہوگا۔ اگر وہ شروع ہی میں بچے کو یہ بتائے کہ یہ پڑھنا ہے تو وہ اس کو پتا ہوگا کہ میں فیل ہو جاؤں گا، وہ کب تک پریشر ڈال کے، کوئی اپنے خاندانی پریشر ڈال کے اپنے آپ کو کلاسوں میں چڑھاتا جائے گا؟ ایک نہ ایک دن تو پکڑا جائے گا نا، اور پھر تب اسے پتا چلے گا اگر مجھے شروع ہی میں ٹوک دیا جاتا اور شروع میں مجھے کہا جاتا کہ چیٹنگ کے بغیر بھی تم نے طریقے سے بیٹھ کر پڑھنا ہے، ایسے ہی تمہیں کلاس میں پروگرس نہیں ملتی، تو اسے پتا چلے گا ہاں یہ بہت اچھی بات کی۔ تو یہاں بات کی جاتی ہے کہ شیطان ہمیں سب سے بڑا ٹریپ ہی دیتا ہے
کہ اللہ بڑا غفور ہے، جو مرضی گناہ کر دو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. اور پھر اس سے کیا ہوتا یہ ہے کہ جب ہمیں یہ چیز ہو جائے نا کہ اللہ معاف فرما دے گا، پھر ہم گناہوں میں دلیر ہو جاتے ہیں کہ لو جی اللہ نے تو معاف ہی کرنا ہے، کوئی بات نہیں، ایک اور گناہ اور سے. تو شیطان اور اس کے ایجنٹ نئی آپ کو چیزیں بتاتے ہیں کہ کس طرح آپ کو صراط مستقیم سے ڈی ٹریک کر سکے. وما علینا الا البلاغ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.